बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे 7 पारा और जल्दी से मुझे 7 पारे का नाम कौन बताएगा? जी 7 पारे का नाम बताएं। वाइज़ा, वेरी गुड, वाइज़ा समीउ। अच्छा, अब ये जो आयत है ना वाइज़ा समीउ, और जब वो सुनते हैं वो बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये आयत जो है ना ये ईसाइयों के बारे में आई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर रो पड़े थे। जब कुछ ईसाई उलमा और राहिब कुरान सुनने आए, ठीक है, कुछ ईसाई उलमा और राहिब, राहिब क्या होता है किसी को पता है? बताएं। जैसे हमारे इमाम होते होंगे और उलमा वैसे उनके ईसाइयों के राहिब होते हैं। नो, देखें, राहिब वो शख्स होता है जो ईसाई मजहब में दुनिया की जिंदगी छोड़कर इबादत, अल्लाह की इबादत और तन्हाई की जिंदगी इख्तियार कर लेता है। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि ईसाई इबादत गुजार इंसान है जो शादी नहीं करता, सिंपल ड्रेस पहनता है, इबादत और खिदमत में ज़िंदगी गुजारता है और अक्सर गिरजाघर में या फिर दूर सहराओं में जाकर जंगलों में रहकर अकेला बिल्कुल होकर अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, उसको हम कहते हैं राहिब। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की बातें बताया करते, जब अल्लाह ताला की वही बताया करते, तो कुछ ईसाई उलमा आए थे, कुछ राहिब आए थे कुरान सुनने। उन्होंने कहा कि ये कलाम आम इंसान का नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहने लगे, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, हमें गवाहों में शामिल कर लें। वो सच्चे दिल से ईमान ले आए क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया था। ईसाई आलिम कौन था? जो ईसाइयों की कौन सी किताब थी? इंजील। इंजील को उन्होंने जुबानी याद भी किया हुआ था, इंजील के अहकामात को जानते भी थे और उसके बारे में फैसले भी करते थे। तो वो ईसाई आलिम थे, आलिम उनको कहते हैं। तो ये क्या था कि ईसाई उलमा अब ये कुरान सुनने आए। उन्होंने जब कुरान की कलाम को सुना, कुरान की वर्सेस को सुना, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सच्चे दिल से ईमान ले आए क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया, क्योंकि वो जानते थे कि तौरात में अल्लाह ताला ने वादा किया था कि आखिरी नबी आएगा, आखिरी किताब आएगी, आखिरी शरीयत आएगी, जो इसको कबूल कर लेगा वो हक पर होगा, वो ईमान वाला होगा। उन्होंने पहचान लिया, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे जहां नहरें होंगी, लेकिन जो इनकार करेगा, जो झुटलाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। उसके बाद आता है नजाशी का वाकया। नजाशी हबशा का बादशाह था। उसके दरबार में सहाबा गए उसके इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम का मैसेज पहुंचाने, अल्लाह की बातें बताने। उन्होंने कुरान की आयत सुनाई जिस पर सूरा मरियम की आयत थी। ख़ास तौर पर जब नजाशी ने सूरा मरियम की आयत सुनी तो नजाशी और उसके दरबार में जितने लोग थे वो रो पड़े। उन्होंने कहा, ये और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम एक ही चिराग से निकले हैं। यानी ये जो कुरान की वही है और जो हमने पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम की बुक कौन सी थी? इंजील में, ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, तो नजाशी ने पहचान लिया। अब यही वो लोग थे जिनके बारे में सूरा मायदा की चंद आयत उतरी। ठीक है, कि उन्होंने हक को पहचान लिया, आजिज़ी से सच को कबूल कर लिया और जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत नंबर 87, 88 में क्या आता है? कुछ सहाबा ने सोचा हम दुनिया की हर खुशी छोड़ दें, अच्छा खाना ना खाएं, शादियां ना करें, बस इबादत ही इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम ना करो, हलाल और पाक चीज़ें खाओ, हद से ना बढ़ो।
پھر چند صحابہ نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم ساری رات عبادت کریں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی خود ساختہ پابندیاں نہیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مجبور کرے وہ کام کرنے پر. ایسا قطعاً نہیں ہے. اپنی مرضی سے دین میں نئی سختیاں شامل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان کی صحت اور زندگی کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. عبادت انسان کرے گا، ہر وقت عبادت میں لگا رہے گا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبادت کا، لگا رہے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے. ہر وہ نیک عمل جتنا اس کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے صرف اتنا ہی عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں شراب، جوا، بت یہ جو ہیں یہ سارے شیطان کے کام ہیں. شیطان چاہتا ہے لوگوں میں دشمنی پیدا ہو، نماز سے دوری پیدا ہو. شروع میں جب اسلام آیا تھا تو یاد رکھیے گا اس ٹائم شراب جو تھی وہ حرام نہیں تھی، بعد میں آہستہ آہستہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو شراب پیتے تھے، اسلام قبول کرنے سے ہم سے شراب بھی چھن گئی. تو شروع میں شراب حرام نہیں تھی، یعنی فوراً حرام نہیں ہو گئی تھی. پہلے بتایا اس میں نقصان زیادہ ہے، پھر نشے سے نماز میں منع، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب شراب مکمل طور پر حرام ہے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے تو صحابہ نے فوراً شراب کے برتن توڑ دیے. مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، جیسے پانی بہتا ہے سیلاب کا پانی، بالکل اسی طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. پھر اللہ تعالیٰ کا میسج ہمیں کیا ملا ان آیات سے کہ نشہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، نشہ انسان کو اسلام سے دور کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ نفرت پھیلاتا ہے، اختلاف پھیلاتا ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے لا علمی میں شراب پی لی، اس نے سمجھا یہ پانی تھا لیکن اس نے شراب پی لی، تو اب اگر وہ اس کام سے شرمندہ ہے اور وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں. پھر سچا ایمان رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو، شکار کرنا بالکل منع ہے. اگر کوئی شخص احرام باندھے اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے، یعنی اسپیشل ڈریس جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا، جب اس نے وہ پہن لیا تو اب وہ شکار نہیں کرے گا، اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گا، اپنے بالوں سے کوئی، اپنے جسم سے کوئی بال نہیں اکھیڑے گا، اپنے ناخن نہیں کاٹے گا. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ اسپیشل ڈریس کو پہن کر نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کوسچننگ نہ کیا کرو، بے تکے سوال نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جو اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ پرابلم میں آ جاؤ گے. وہ کوسچن کون سا تھا؟ ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے بار بار پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال جیسے زکوٰۃ فرض ہے ویسے ہر سال حج بھی فرض ہو جاتا، جسے تم پھر ادا نہ کر پاتے. تو یہی وجہ ہے کہ فضول اور ضد والے سوالات سے منع کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا؟ ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھا کرو جو اگر آپ کو پتہ چل جائیں گی تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، آپ اسے پورا نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو دین آسان ہے، اسے مشکل نہیں بنانا ہے، اسے مشکل بالکل نہیں بنانا ہے. اس کے بعد اور کیا ہم نے سیکھا کہ دین ہمیں سادگی کا حکم دیتا ہے کہ دین میں سادگی اختیار کی جائے. جاہلیت کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ جانوروں کے بارے میں عجیب عجیب رسمیں بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. وہ پتہ کیا کیا کرتے تھے جو کافر ہوتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ والا جانور، مثال کے طور پر وہ اونٹ
جو 10 بچے جنے گا، جس کے 10 بچے پیدا ہوں گے جس اونٹ کے، اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، اس کو شیطان یعنی جو ہمارے بت ہے نا ان کے نام پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ اور رسول کی بات مانو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں مت روکو، ہم تو باز نہیں آنے والے۔ تو جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ کوئی بھی بات اگر ہمارے باپ دادا میں پائی گئی، وہ کرتے آئے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ بات آخر کتنی اتھینٹک ہے۔ کیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا؟ کیا قرآن میں ایسا کوئی میسج ہے؟ کیا اس کا حکم آیا؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے کیا؟ ہم وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سنت میں دیکھیں گے، ہم اس کو قرآن میں دیکھیں گے، ہم اندھی تقلید نہیں کریں گے، اندھی رسموں پہ عمل نہیں کریں گے جس کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ ہدایت پر ہو، اگر آپ سچ بولتے ہو تو جھوٹ بولنے والا کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ انصاف کر رہے ہو تو ناانصافی کرنے والا کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ وہ کتنا صحیح کام کرتا ہے، کتنے غلط کام کرتا ہے۔ ہر انسان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی غلطیاں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، ہم کو نہیں ملے گی، اوکے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی انسان بیمار ہے، اسے لگتا ہے کہ میری ڈیتھ ہونے والی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اپنے مال کی تقسیم کے بارے میں وصیت کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے گا۔ ہاں جی، ایک صحابی تھے، وہ سفر میں فوت ہو گئے، ان کا کچھ مال لوگوں کے پاس تھا۔ جب وہ مدینہ آئے تو شبہ پیدا ہوا کہ کچھ چیزیں چھپا لی گئی ہیں۔ ہوا ایسے تھا کہ ایک صحابی سفر میں تھے اور ان کے ساتھ نا کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اوپر موت واقع ہونے لگی تو انہوں نے وہ سفر میں تھے، ظاہر ہے ان کے پاس کچھ سامان تھا، تو وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو دے دیا اور اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میرے گھر میں جا کر اس سامان کو پہنچا دینا۔ اب وہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس سامان میں سے ایک پیالہ چوری کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سامان لا کے اپنے گھر والوں کو دے دیا۔ اب وہ جو ایک صحابی تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے اپنے سارے سامان کی لسٹ بنا کر اپنے اس سامان کے کسی ایسی شے میں چھپا دی کہ ان کے گھر والوں کو وہ لسٹ مل گئی کہ اس کا کون کون سا سامان تھا، تاکہ پتہ چل سکے کہ پورا سامان ان تک پہنچا ہے یا نہیں۔ جب ان کے گھر والوں نے اس لسٹ کو دیکھا تو اس میں پیالہ لکھا تھا لیکن اس سامان میں پیالہ موجود نہیں تھا۔ تو جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس پیالے کو چھپا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو گواہ مقرر کر لو، گواہ بنا لو کہ آیا آپ نے وہ چیز بیچی یا نہیں، اور آیا کہ آپ کے پاس وہ شے تھی یعنی اس سامان میں لکھی تھی یا نہیں، گواہ بنا لو۔ اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر اس ٹائم کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے گی کہ کیا میں سچ بولتا ہوں یا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ قسم اٹھا کر کہا جائے گا کہ میں سچا ہوں، تاکہ انصاف کا معاملہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کسی کا کوئی کوشچن؟ جی کس طرح زارا بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بتائیں کوئی سوال ہے؟ سورت کا کیا نام ہے؟ یہ سورہ مائدہ ہے نا، ہماری سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ نیکسٹ لاسٹ رکوع ہے سورہ مائدہ کا، جس میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا،
کہ جب کون تھی ان کی مدر، حضرت مریم علیہ السلام پر جو لوگ الزام لگا رہے تھے، تو انہوں نے اس عمر میں کلام کیا، اس عمر میں بات کی جب چھوٹا بچہ جس عمر میں بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مٹی کے پرندے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار سکتا ہے؟ انہوں نے فرمائش کی، انہوں نے کوسچن کیا، تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتاروں گا، مگر اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا پھر اسے عذاب ملے گا۔ ان ساتھیوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرینڈز نے، کیا آپ کا رب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار سکتے ہیں جس پر مختلف قسم کے کھانے ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل وہ قادر ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ ان کو پروف کے طور پر دسترخوان اتاریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتاروں گا تو صحیح، لیکن پھر جو اس کے بعد انکار کرے گا، میری نعمتوں کو جھٹلائے گا، پھر اسے پنش بھی کروں گا۔ تو یہ ایمان کی آزمائش تھی، اتارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لانا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب کافر لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمیں یہ والا معجزہ نظر آ جائے، ہمیں یہ والا معجزہ نظر آ جائے، جیسے بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ چیز ہمیں یہ نظر آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے جا کے بات چیت کر لیں، اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کی اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو بھی، کہ اگر میں نے آپ کی کہی ہوئی بات مان لی نا اور آپ پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے تو پھر آپ کی شامت آ جانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ کیونکہ عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری مدر کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن فوراً کہیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا، میں نے تو صرف وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ اللہ میرا رب ہے، وہی آپ کا بھی رب ہے۔ تو اب یہ والی آیات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں گاڈ ہوں، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد غیر ضروری سوالات دین کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے سیکھا، اور کیا سیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اب شروع ہو رہی ہے ہماری سورۃ الانعام، ٹھیک ہے۔ یہ سورت زیادہ تر کس بارے میں ہے؟ اس کے اندر جو زیادہ تر احکامات ہیں وہ ہیں قیامت کے متعلق اور شرک کی تردید، شرک کو رد کرنے کے بارے میں۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی جب لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور اندھیرے پیدا کیے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کی ایک مدت ہے، یعنی جیسے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، تو ہر انسان کی، ہر جاندار کی، حالانکہ اس دنیا کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ پھر جب وہ ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی تو یہ دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ جب بھی کوئی نشانی آتی تو کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے، وہ کہتے کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے قومیں تھیں وہ بہت طاقتور تھیں، مگر جب انہوں نے انکار کیا تو وہ تباہ ہو گئی۔ تو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا بہت خطرناک ہے۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آتے؟ یعنی اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں فرشتہ بھیج دیتا تو فوراً فیصلہ ہو جاتا، یعنی فوراً عذاب آ جاتا، کیونکہ فرشتہ تبھی آتا ہے انسان کی شکل میں جب وہ عذاب لے کر آتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کچھ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں اور وہ عذاب لے کر آئے تھے ان لوگوں پر جو انکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کا جو بھی مذاق اڑائے گا اور جس نے بھی مذاق اڑایا وہ پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ ہر انسان پر رحم کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات اللہ نے بنائے ہیں, سب اسی کے قبضے میں ہیں. دیکھو نا, آسمان پر ہم دیکھتے ہیں, پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی کہ جس کی بدولت آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. ہمیں کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی کہ آسمان کیسے ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے خوبصورتی سے تھاما ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں آپ کو ڈراؤں. پھر جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوں گے, وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے. پھر قیامت کے دن مشرکین سے پوچھا جائے گا جو شرک کرتے تھے نا دنیا میں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانتے تھے. قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اب تمہارے وہ گاڈز کہاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ آپ نے بنایا ہوا تھا. تو وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا, یعنی اپنی بات سے ہی مکر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو, ان کے اعمال کو کیا کریں گے, ان کے اعمال کی وہ گواہی دیں گی. ان کی زبانیں ان کی اعمال کی گواہی دیں گی کہ بتاؤ کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کفار دوسروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے تھے, خود بھی دور رہتے تھے. قیامت کے دن جب وہ جہنم دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, ہم ایمان لے آئیں. لیکن یہ صرف ڈر کی بات ہوگی, ڈر کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں چلے جائیں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے. تو کفار دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے, خود بھی دور رہتے, اور جب وہ قیامت والے دن جہنم دیکھیں گے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں. لیکن یہ صرف ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. حقیقت میں وہ پہلے بھی سچ جانتے تھے اور مگر چھپاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی جانتے تھے کہ اللہ کا پیغام ہے, اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے ہمیں کیا ہوگا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, آگ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا وقت آج ہے. آج اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں آج توبہ کرنی ہے. کل قیامت والے دن ہمیں یہ مہلت نہیں ملے گی کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ زندگی بس یہی دنیا ہے, یعنی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں کہا گیا تھا تمہیں, کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ قیامت آنی اور تم نے نہیں مانا تھا. تو پھر کیا ہوگا, مگر اس وقت ان کا اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. قیامت آ گئی. اس کے بعد جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ بہت بڑے نقصان میں. اچانک قیامت آ جائے گی اور وہ کہیں گے ہائے افسوس, ہم نے کتنی غفلت کی, ہم نے تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا تھا. وہ کیونکہ کفار آپ کو کبھی کہتے آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اللہ کی, یعنی کہ وہ کہتے کہ آپ جادوگر ہیں, اور آپ جو اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے, آپ نے خود سے قرآن کو گھڑ لیا ہے, نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کیا کرتے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے کیا گیا تھا, ان کو بھی جھوٹا کہا گیا تھا, مگر انہوں نے صبر کیا تھا. ہدایت تو وہی قبول کرتا ہے نا جو سنتا ہے. جو ضدی ہوگا وہ تو کبھی اللہ کی باتیں نہیں سنے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں, کان, دل واپس لے لے تو کون واپس دے گا, کوئی بھی یہ نہیں ہے نا جو ہمیں واپس دے سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو جھٹلائے گا وہ پھر کامیاب ہو جائے. وہ کیا ہوگا, جو جھٹلائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا, وہ سزا پائے گا. پھر اسی طرح مکہ کے سردار جو تھے نا, مکہ کے سردار وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ ہیں نا, جو غریب ہیں, جن کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے, غریب صحابہ ہیں, آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ مکہ کے سردار جو کافر ہیں وہ آ کر یہاں پر بیٹھے. اب وہ کون صحابہ تھے جو غریب تھے, وہ حضرت بلال تھے اور حضرت عمار تھے, اور اس کے علاوہ دوسرے کمزور مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں, یعنی جو
غریب صحابہ ہیں ان کو بالکل نہ ہٹائیں، یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے، دولت کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو امیر آدمی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ امیر آدمیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرتا ہے نا جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ ان کو صاف صاف الفاظ میں بتا دو کہ میں بتوں کی بالکل پوجا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کی وش پر پورا نہیں اتروں گا، میں صرف اس وش کو پورا کروں گا، اس بات کو پورا کروں گا جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کفار کہتے تھے اگر اتنا ہی سچا عذاب ہے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو تو ذرا عذاب کو لے کر تو آؤ، عذاب اب تک آ کیوں نہیں گیا جتنا ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عذاب دینا نہ دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اسد بیٹا، اچھا اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران فرشتے مقرر کر دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے تاکہ ہمیں شیطان نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ حفاظت والے فرشتے بھی رکھے ہیں، ہمارے اعمال نامہ والے فرشتے بھی رکھے ہیں، اور پھر جب ہم گھر سے باہر جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں تب بھی فرشتے، کھانا کھانے وقت دعا پڑھتے ہیں تب بھی فرشتے، اور جب ہم سونے سے پہلے، دودھ پینے سے پہلے، کسی بھی کام سے پہلے، کسی بھی کام کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو بھی فرشتے۔ یعنی دیکھیں کہ ہم کتنا فرشتوں کی حصار میں ہے نا، فرشتوں کے ہمارے آس پاس کتنے فرشتے ہیں، اور پھر جب انسان کی موت آتی ہے تب بھی اس کے فرشتے ہی اور فرشتے آتے ہیں جو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ جہاں ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان لوگوں کو نصیحت کرو جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ بری مجلس میں نہیں جانا، بری مجلس جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو وہاں پر مت جاؤ، جہاں دین کا مذاق ہو اس کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا کرو تاکہ آپ کو اللہ والی باتیں پتہ چلیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کرتی تھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کرتی تھی نا، اور وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے گاڈز ہیں۔ پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے سیم بات کی ہی کیا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے سورج دیکھا جو ستارے سے بھی، چاند سے بھی بڑا تھا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اس ذات کو اپنا گاڈ بناتا ہوں، میں اس کو گاڈ مانتا ہوں جس نے آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج بنائے ہیں۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں۔ جو میری قوم عبادت کرتی ہے میں ان کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ پھر اسی طرح کیا ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ کیا جھگڑا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، تو مجھے تو اللہ کا خوف آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک کیا ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت والے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پہچان لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ خالص ایمان کون سا ہے، خالص کامیابی کا رستہ کون سا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مقابلے میں کچھ دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بہت سے انبیاء کے نام ذکر کرتے ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ کون سے؟ سب سے پہلے تو حضرت اسحاق تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے یعقوب تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام آئے تھے،
داؤد علیہ السلام آئے تھے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا تھا, دوسرے پارے میں پڑھا تھا ہم نے, قتل داود جالوتا, کس کو, جالوت کو قتل کیا تھا. یس عائزہ بتائیں, کچھ یاد ہے؟ مجھے وہی بتانا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر پھینکا تھا تو پھر وہ جالوت جو تھا وہ مر گیا تھا. ویری گڈ. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کس میں آئے تھے, بنی اسرائیل میں. پھر سلیمان علیہ السلام آئے تھے, پھر ایوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام. ہم ان ساروں کی سٹوریز پڑھیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کون تھے, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے. پھر یونس علیہ السلام, پھر لوط علیہ السلام. تو یہ سارے لوگ, یہ سارے پروفیٹس جو آئے, یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ہدایت یافتہ لوگ تھے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ تورات کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہی نازل کی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا. پھر اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بہت بابرکت کتاب ہے, یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, سارے پروفٹس کی تصدیق کرتی ہے. جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, جھوٹی وحی کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے, جیسے اکیلے پیدا ہوئے تھے نا. جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے وہ بالکل اکیلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ساتھ کوئی 3 4 5 6 لوگ تو نہیں لے کر آتا, اکیلا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرے گا نا تو ہمارے پاس جب آئے گا تو اکیلا آئے گا. اس کا مال, اس کے دوست, اس کے رشتے, اس کے پیرنٹس, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. انسان اکیلا آئے گا, اکیلا ہی اس سے کوسچن کیا جائے گا, اس کا کوئی ہیلپنگ ہینڈ اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو اس کی مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بیج سے پودا نکالتے ہیں, مردہ زمین سے زندگی نکالتے ہیں. کیا مطلب کہ انسان جب بیج کو زمین میں دباتا ہے, پلانٹنگ کرتا ہے, بیج لگاتا ہے, تو وہ بیج کیا ہے, ڈیڈ ہے نا, وہ ایک ہی جگہ پہ پڑا رہتا ہے, وہ اڑ کے کہیں پہ جاتا تو نہیں ہے, ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے, اٹھ کے کہیں چل تو نہیں پڑتا, کھاتا پیتا نہیں ہے. جب ہم اس بے جان چیز کو زمین میں دبا دیتے ہیں تو اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ جاندار پیدا کرتے ہیں. کیا, اس سے پودا نکل آتا ہے, کھجور کے درخت, انگور کے باغ, زیتون, انار, مختلف طرح کی چیزیں نکال دیتے ہیں ان بیجوں سے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا, ہدایت کی روشنی آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ سیکھا اللہ کا شریک نہیں ہے, ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں. اس کے بعد ہدایت کی روشنی آ گئی, جو ہدایت دیکھنا چاہے گا, جو ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا, جو قرآن کی نالج کو سیکھنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے جائیں گے, اس کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. یعنی کہ اگر کوئی انسان بتوں کی پوجا کرتا ہے تو آپ بتوں کو ان کے سامنے برا بھلا نہ کہو کہ یہ تو بت ہے, یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, یہ تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے. یعنی کافروں کے سامنے ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا, وہ آپ کے گاڈ جو اللہ تعالیٰ ہیں, کافر اس اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے. تو اس لیے آپ ان کے سامنے ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو, نہیں تو وہ آپ کے گاڈ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. تو اس لیے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. پھر کفار قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی بڑی نشانی آ جائے گی نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں لانا نبیوں کا کام نہیں ہے, نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, لیکن ان کے دل اس کو قبول نہیں کر سکتے. چاہے بڑی سے بڑی نشانی بھی آ جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا سیکھا, تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا, اور وہ پیغام کیا تھا, توحید کا پیغام. پھر ہم نے سیکھا قرآن سچی اور بابرکت کتاب ہے, قیامت میں انسان اکیلا ہوگا, قدرت کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے, اور ہدایت سچے لوگوں کو ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.